अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल तक रियासत के लिए सियासत कुर्बान करने का दावा करने वाली तमाम सियासी जमातें आज अपनी अपनी सियासत बचाती हुई दिखाई दे रही हैं। 16 माह की बदतरीन कारकर्दगी साए की तरह साबिका इत्तेहादी हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग का पीछा कर रही है। दोनों जमातें एक दूसरे पर महंगाई का मलबा डाल रही हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को जबकि महंगाई लीग कह रही है, तो वहीं जबकि पीपल्स पार्टी के साथ साथ नून लीग के जो रहनुमा है वो पीपल्स पार्टी की 15 साला कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक अहम मामला ये भी है कि तमाम सियासी जमातों के अंदरूनी इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, वहीं वो मरियम औरंगज़ेब को पार्टी की सही तर्जुमानी ना करने का भी जिम्मेदार करार दे रहे हैं। और इस वक्त तमाम सियासी जमातों में हम देख रहे हैं इख्तलाफात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पीपल्स पार्टी मिफ्ता इस्माइल को पार्टी में शामिल करने के लिए राब्ते भी कर रही है। तो बिलावल साहब ने मियाँ साहब को मशवरा दिया कि मियाँ साहब वोट को इज्जत दें, बेइज्जती ना करें, और वोट को इज्जत देने से जमहूरियत और मुल्क मजबूत होगा। उन्होंने क्या मजीद गुफ्तगू किया, पहले वो देख लेते हैं। तो वही नाज़रीन, जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने भी बिलावल साहब को मशवरा दिया, वो देखते हैं। सर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से ये दोनों सियासी जमातें रियासत को बचाने के लिए जब ये इक़्तिदार में थी दावे करती थी, और आज जिस तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इल्ज़ामात की सियासत की जा रही है, ना तो 16 माह की कारकर्दगी का क्रेडिट लिया जा रहा है और एक दूसरे पर महंगाई के जो है वो मलबा डाला जा रहा है, तो क्या लगता है कि आपको आइंदा इंतखाबात में महंगाई किन जमातों के वोट को मुतासिर करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि बिलावल साहब का कमेंट नून लीग को एक मशवरा और राना सनाउल्लाह साहब का बिलावल को मशवरा पाकिस्तान की रियल पॉलिटिक जिसे कहते हैं, यानी कि जो हकीकत में ग्राउंड के ऊपर जो असल में लोगों की आवाज़ है, लोगों के जज्बात हैं, उस रियल पॉलिटिक्स से बिलावल साहब की बात का, राना साहब के जवाब का, उसके ऊपर तकरीबन इतना ही असर है जितना मेरी कोई बात कर देने का और अदील साहब की कोई बात सुन लेने का असर है। यानी कि तकरीबन ना होने के बराबर इसका रियल पॉलिटिक के ऊपर असर है। बिलावल साहब का लोगों को ये कहना कि देखें आप वोट को इज़्ज़त दें, अब अगर पाकिस्तान नहीं होता तो या पाकिस्तान की जैसी जमहूरी रिवायात ना होती जहाँ पे हम सियासत के अंदर बैठ के अपने सियासी मफादात के अंदर बैठ के स्याह को काला और काले को स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कहने को तैयार हो जाते हैं, अगर ऐसी एक रिवायत हमने पिछले 30-40 साल के अंदर जमहूरियत में ना डाली होती तो बिलावल साहब की इस बात को के ऊपर बंदा बस या हंस सकता है या इन्ना लिल्ला पढ़ सकता है कि बिलावल साहब भी कहेंगे नून लीग को कि आप सिलेक्टेड हैं। पिछले 16-17 महीने के अंदर क्या हुआ, कौन कहाँ पे किस तरह खड़ा था, सिंध हाउस के अंदर क्या होता रहा, किसने कौन सी अलायंसेस की, खुद अब थोड़ा खुदा का वास्ता है लोगों को कुछ क्रेडिट दें, इतना बेवकूफ़ ना समझें। ऊपर से राना साहब का ये कहना कि बिलावल साहब एंटी नून लीग वोट गार्नर करना चाह रहे हैं, देखें इस तरह की बातें उस वक़्त उन लोगों को जचती हैं जो इस तरह का वोट कम से कम अपने पास रखते हों कि आप कह सकें, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल 2013 के अंदर शायद कहा जा सकता था, 1997 में कहा जा सकता था शायद, कि एक तरफ नून लीग है और दूसरी तरफ एंटी नून लीग वोट है। ये कहना आज राना सनाउल्लाह साहब का कि बिलावल साहब एंटी नून लीग वोट को गार्नर करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो 90% पाकिस्तानी के वोटों को गार्नर करना चाह रहे हैं। भाई एंटी नून लीग वोट तो 90% है इस वक्त, या 80% है या 70% है। हर बंदे का, हर सियासतदान चाहता है कि वो उसको मिल जाए। इस तरह की देखिए छोटी छोटी बातें, टैक्टिकल छोटे छोटे जुमले, आज की बात इसने उससे मुँह मारी कर ली, उसने इससे मुँह मारी कर ली, इसकी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम पे, उनके जज्बात पे तकरीबन
کوئی نہ اثر نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں اگر کچھ اثر ہے تو صرف یہ اتنا ہوگا کہ لوگ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں اس طرح کی سیاست کے ساتھ پالا پڑا ہوا ہے. ہمارے نیشنل مسائل دیکھیے, ہماری تیل کی قیمتیں دیکھیے, ہماری اکانومی کے ایشوز دیکھیے, ریاست کے اس کے اوپر چیلنجز دیکھیے, SIFC جیسے ایشوز دیکھیے, GCC کی انویسٹمنٹس دیکھیں, ریجنل کانفلکٹ دیکھیں. ایک طرف سیریس ایشوز چل رہے ہیں, پاکستان کیسے ایسٹ ویسٹ کا کانڈویٹ بنے گا, سینٹرل ایشیا کے ایکسیسز کیسے ہوں گے, بھارت ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے, پاکستان 2030 میں اکانومی کدھر لے کے جائے گا. ایک طرف ریئل ایشوز ہیں, انٹرنل سیکیورٹی, دوسری طرف وہ بلاول صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب بات کریں. تھوڑا سیاستدانوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. لوگ اب صرف ہنستے ہیں اس طرح کی باتیں سوچ کے یا دیکھ کے کہ آج کا لطیفہ کیا ہے. اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ ان باتوں کی کوئی زیادہ یعنی عوامی مسائل پر بات نہیں کی جا رہی ہے. عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گے. جس طرح سے اساتذہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوامی مسائل کی تو واقعی کہیں پر بات دکھائی نہیں دی رہی ان دونوں سیاسی جماعتوں کو اگر دیکھا جائے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یا یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں میدان میں کیا بیانیہ لے کر اتریں گی؟ دیکھیں, سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہو یا ان سیاسی جماعتوں کے اندر کارکنوں اور قیادت کا اختلاف ہو, یہ کبھی بھی عوامی ایشوز پر نہیں ہوا. یہ صرف دکھانے کے لیے عوامی ایشوز کی بات کرتے ہیں. جیسا کہ جب PDM کی حکومت بنائی گئی اور یہ کہہ کر بنائی گئی کہ جی اگر ہم نہیں آتے تو عوام کا کیا حال ہو جاتا, ملک تباہی کی طرف جا رہا تھا, اور خود آنے کے بعد ان کی کارکردگی کیا تھی کہ یعنی یہ خود اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں. یہ نہیں کہ PDM کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھائیں, بلکہ نون لیگ خود شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے, ان کی کارکردگی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر جہاں تک معاملہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر کے جو اختلاف, جس طرح کہ ابھی دانیال عزیز اور احسن اقبال, یہ ایک ان کا آپس میں تنازع چل رہا ہے, یہ بھی کوئی مہنگائی اور عوامی ایشوز کے اوپر نہیں ہے, بلکہ حلقے کی اندرونی پالیٹکس. یعنی کسی نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دینا ہے تو کوئی اپنے سروائیول کے لیے دو ایسی شخصیات کو ٹکٹ دینا چاہتا ہے جو اس وقت PTI میں شامل ہو گئے تھے, تو کسی کا DCO نہیں لگ رہا, کسی کا DPO نہیں لگ رہا. تو یہ بنیادی طور پہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے. عوام کے ایشوز پہ اگر یہ کوئی 5-10% بھی یہ درد رکھتے ہوں اور واقعی عوام کا یہ درد دل میں رکھ کر اگر یہ تمام اختلافات یہ پال رہے ہوں تو شاید عوام کا کوئی بھلا ہو جائے, لیکن حقیقت میں تو یہ عوام کے لیے ہو ہی نہیں رہا. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ابھی ایک دوسرے کے خلاف یہ جو باتیں کر رہی ہیں کہ فلاں مہنگائی کا ذمہ دار ہے, کل کے یہ اتحادی ہیں, یہ بھی بات یاد رکھیے گا جب یہ حکومت سازی ہوگی جو یہ ماڈل اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ٹریئری بینچز پہ اکٹھے بیٹھنا ہے. اور یہ اختلاف بھی یہ بہانہ کر کے کرتے ہیں کہ جی مہنگائی ہوگی اور عوامی ایشوز, اور یہ پھر ٹریئری بینچز پہ بھی جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو عوام پہ احسان کر کے بیٹھتے ہیں. لیکن جو عوامی ایشوز ہیں ان کے حوالے سے جو سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے, نہ تو کسی کے پاس ٹیم نظر آتی ہے, نہ ابھی تک کوئی پلان سامنے لے کر آیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 21 اکتوبر سے لے کر ابھی تک کیا آپ کو نون لیگ کی جانب سے کوئی معاشی مسائل کے اوپر کوئی پلان نظر آیا ہے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے, وہ ایک ہی لفظ ہے, ہمارے پاس فارمولہ ہے. وہ فارمولہ کبھی نظر نہیں آئے گا آپ کو کسی کے پاس. کوئی وہ پاکستان تحریک انصاف بھی جی کہ ہمیں نہ نکالا جاتا, ہم پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہا دیتے, اور اس وقت حالانکہ ان کی جو غیر مقبولیت تھی وہ اس وقت انتہا پر تھی کہ جی آخری ہمیں مل جاتے نا 6 مہینے سال تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے. یہ کہتے ہیں آخری ہمیں 2017 کے بعد ٹائم مل جاتا نا 1 سال تو ہم پتہ نہیں عوام کو مسائل سے نکال لیتے. ان کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. ان سے بہتر تو یہ نگران حکومتیں جن کا یہ کام ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے سیاست نہیں نہ کرنی تو وہ زیادہ بہتر انداز میں ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ جو اس وقت کی نگران حکومت بیٹھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اس کو جمہوری ایک یا عوامی مینڈیٹڈ حکومت پر فوقیت دے رہا ہوں, لیکن اگر آپ کارکردگی کا کمپیریزن ان کا PDM کی حکومت سے کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں بہتر نظر آئیں گی. اگر آپ PDM کے 16 مہینوں میں اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے جب کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے, آپ کا کامنٹ آ چکا ہے. ناظرین احترام, میں نے کہا
عدیل نے تھوڑی زیادتی کی اس وجہ سے کہ عدیل نے کہا کہ یہ عبوری حکومت اس لیے بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ اگر پی ڈی ایم سے ان کا کمپیریزن کریں تو ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. پہلی بات ہے کہ عبوری حکومت کچھ کام کر رہی ہے, ویسے ہی میرا خیال ہے ٹھیک ہے, لیکن عدیل یہ سٹینڈرڈ جو آپ نے سیٹ کیا, کون سی حکومت اچھی نہیں لگے گی اگر پی ڈی ایم کی حکومت سے آپ کمپیریزن کریں؟ پاکستان کی تاریخ میں اور کون سی حکومت تھی جس کا اگر آپ پی ڈی ایم کی حکومت سے کمپیریزن کریں تو پی ڈی ایم والی بہتر لگے گی؟ ساتھ صاحب آپ کو شک ہے کیا نگران حکومت صحیح پرفارم نہیں کر رہی ہے؟ اچھا نہیں میں کہہ رہا ہوں نگران حکومت تو صحیح پرفارم کر رہی ہے. عدیل نے جو ٹیسٹ سیٹ کیا, یعنی عدیل نے جو ٹیسٹ سیٹ کیا کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے, پی ڈی ایم کی حکومت سے تو کسی کریانے کی دکان کی کمپیریزن کرتی ہے نا, وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں 2017 میں کتنی زبردست ہم حکومت چلا رہے تھے, وہ بھی اس کی آنرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. وہ تو خود نون لیگ اس کی آنرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں وہ 2017 والی ہماری حکومت تھی, یہ والی تو ہماری حکومت نہیں تھی, یہ تو ہم عوام کے لیے آئے, مجبوری سے آئے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے صاحب, آپ کا کامنٹ آ چکا ہے. مجھے آگے بھی پروگرام میں بڑھنا ہے, اس سے اچھی باتیں بھی ہیں. شرجیل میمن صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے لاہور کو ہی پاکستان سمجھ رکھا ہے, پیپلز پارٹی کسی علاقے کی نہیں بلکہ وفاقی جماعت ہے. کچھ انہوں نے گفتگو کی ہے, ناظرین وہ پہلے سن لیتے ہیں. حسن صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں شرجیل میمن صاحب کہ پیپلز پارٹی کسی علاقے کی نہیں وفاقی جماعت ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون یہی دعویٰ کرتی رہی ہے کہ ہم لاہور کی طرح پاکستان کو بنائیں گے. یہ تو نہیں ہے کل کو پیپلز پارٹی بھی یہ کلیم کر سکتی ہے کہ ہم کراچی کی طرح پورے پاکستان کو بنائیں گے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ کوئی بھی نظریاتی سیاست نہیں کر رہا. الزامات کی سیاست ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست ہو رہی ہے, اور عوامی مفادات کو لے کر اپنی جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی سیاست ہوتی دکھائی دے رہی ہے. وہ کہتے تھے نا لاہور کی, جس طرح وہ اگزامپل دے رہے ہیں, جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمیا ہی نہیں, وہ لائٹر موڈ میں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو جنہیں لاہور ویکھیا وہ کھنگیا ہی نہیں. اتنے برے حالات تو لاہور کے ہو چکے ہیں. اسی طرح آپ کراچی چلے جائیں, وہاں کے جو حالات ہیں, جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, گندگی وہاں پر ہے, صاف پانی کے مسئلے مسائل ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں, اور کرپشن کے وہاں پر بھی انبار لگتے ہیں. یہاں کے بھی جو ماضی کے حالات رہے پنجاب میں, وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اگر یہ ماضی میں سیاسی جماعتیں پنجاب میں ہی حالات بہتر کر کے گئی ہوتی تو آج جو نگران چیف منسٹر محسن رضا نقوی ہاسپٹلز جاتے ہیں, وہاں پر پتہ لگتا ہے 20-20 سال سے مشینری نہیں وہاں پر لگائی گئی, الٹرا ساؤنڈ کی, ایم آر آئی کی مشینیں کئی سالوں سے خراب پڑی ہیں. اسکولوں میں جائیں, وہاں پر تعلیمی نظام اس حد تک گر چکا ہے کہ ان کو پڑھانے والے جو استاد ہیں ان کا بھی معیار وہ نہیں رہا. بچوں پر فوکس نہیں کیا جاتا. تعلیم اور صحت دو بنیادی چیزیں ہیں, پھر آگے دیگر معاملات آتے ہیں, اس پر تو کوئی حکومت فوکس نہیں کر کے گئی. لیکن لیپ ٹاپ ضرور تقسیم ہوئے, کسی نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے, کسی نے تصاویریں بنائی, کسی نے مہم شروع کی دیکھنے دکھانے کی, لیکن عملی طور پر کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا کہ جس سے کوئی نظام میں بہتری آ سکے. آپ نے شروع میں جو بات کی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست داؤ پر لگائی, جی, بلکہ آپ یوں کہیں کہ نہ وہ ریاست بچانے آئے تھے نہ وہ سیاست بچانے آئے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے اور تاثر یہ ملتا ہے 16 ماہ کی حکومت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ صرف مال بچانے کے لیے آئے تھے, اپنے کیسز بچانے کے لیے آئے تھے, ختم کرانے کے لیے آئے تھے. اس کے علاوہ تو انہوں نے اور کچھ ایسا کام نہیں کیا. ان کے دور کے کون سے بڑے بڑے سکینڈل ہیں 16 ماہ کی, جس کو وہ کوئی بھی حکومت اپنی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, تو اس کے لیے ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں. آٹا سکینڈل, 20 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا سکینڈل, شاہد خاقان عباسی صاحب نے الزامات لگائے تھے. نیب میں کیس گیا, آج تک اس کا معاملہ سامنے نہیں آ سکا. اس میں تو ہونا چاہیے تھا کہ نیب فوری طور پر اس وقت کے چیف پرائم منسٹر کو اور متعلقہ افراد کو بلاتے, ان کے بیانات ریکارڈ کیے جاتے, وہ غائب ہو گئے. اسی طرح سولر پینل کا معاملہ بھی چلا تھا. بے شمار کرپشن کے سکینڈل ان کے دور میں بھی ہوئے, وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں جا سکتے. مہنگائی کا طوفان آیا, بے روزگاری ہوئی, صنعتیں بند ہو گئی, پھر غربت کی لکیر سے لاکھوں افراد جو ہے وہ نیچے چلے گئے. یہ 16 ماہ کی حکومت میں ہوا. اچھا, یہ ماضی میں تو نہیں ہوا. تو حسن صاحب تو جو 3.5 سالوں میں ہوتا رہا, تو کیا چاہ رہے ہیں آپ کے عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ پرفارم اچھا کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ تو سب سے بڑی غلطی تھی کہ عثمان بزدار کو پنجاب کا چیف منسٹر لگانا. پنجاب کے ساتھ پوری عوام کے ساتھ زیادتی تھی, بلکہ یہ کسی چیز کا بدلہ لیا گیا. میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں, ایک ایسے جو ہے وہ, کیونکہ میں یہ نالائق اور نااہل اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بہت قریب سے چیف منسٹری کرتے دیکھا ہے, کہ ان کو فائل پڑھنے کی جو ہے وہ اتنی استطاعت نہیں تھی, پوزیشن میں نہیں تھے, تو وہ فیصلے کیسے لیتے تھے. کئی جگہوں پر تو ایسے ہوئے کہ اس وقت ایک چیف سیکرٹری تھے
جو اس ٹائم بھی کسی ایک اہم پوزیشن پر ہے، تو انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تو انہوں نے کہا چیف منسٹر صاحب آپ فیصلہ کر لیں. تو انہوں نے فائل دیکھنے کے بعد کہا مجھے فون آ گیا اور فون لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا اب اگلا ایجنڈا، انہوں نے کہا آپ نے فیصلہ کرنا تھا. انہوں نے کہا بس آپ کر لینا جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کہیں سے فون آتا تھا کہ وہ فیصلہ ہو جاتا تھا. یعنی آپ نے جو ہے وہ کیا ایک عجیب و غریب سا آپ نے تماشائی چیف منسٹر لا کے بٹھایا آپ نے کسی مفادات کے لیے. پھر اس میں بے شمار کرپشن کی کہانیاں بھی سامنے آتی ہیں. وہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا نا 3.5 سال. خود پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات کرتے تھے، خود ہر طرح کا یہ شخص یہ بات کرتے تھے کہ آپ نے چیف منسٹر پنجاب میں عثمان بزدار کو لگا کر پاکستان کا نہیں، پنجاب کا نہیں، پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. کہ پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ تھا جس کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم کیسے بہتر کرنا ہے، جس کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ جو صاف پانی کے معاملات ہیں وہ کیسے چلتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ سمری کیسے آتی. بے شمار قسم کے ان کے کرپشن کے بھی معاملات رہے، بے شمار قسم کے معاملات رہے. میں کس کی طرف کی نشاندہی کروں؟ ابھی بات آپ کر رہے تھے وہ دانیال عزیز والی، اس کی طرف بھی میں تھوڑا سا آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتا ہوں. دانیال عزیز والا جو ایشو اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد مجھے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، تو واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. انتخابات کے قریب آتے ہی جہاں سیاسی جماعتوں میں اختلافات بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہیں تمام سیاسی جماعتوں کے اندرونی جو اختلافات ہیں وہ بھی طول پکڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو وہیں لیگی رہنما دانیال عزیز صاحب نے احسن اقبال پر الزامات لگائے ہیں، انہیں مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی نوٹس لے لیتی تو احسن اقبال صاحب کو برطرف کر دیا جاتا. مزید انہوں نے کہا کہ قیمتیں کنٹرول کرنا نیشنل پرائز کمیٹی کی ذمہ داری تھی. احسن اقبال نیشنل پرائز کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی جو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. اور ایسے میں احسن اقبال صاحب نے بھی جواب دیا ہے دانیال عزیز صاحب کو. وہ کیا جواب دیا پہلے وہ دیکھتے ہیں. حسن صاحب، بریک سے جانے سے پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے اس معاملے کی، اور جس طرح سے احسن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ دانیال عزیز ان کا نام لے کر وہ کسی اور کو اپنی بات سنوانا چاہتے ہیں. کیا کوئی ذاتی رنجش ہے جو اختلافات اس قدر بڑھ گئے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں کوئی جمہوری کلچر تو ہے نہیں کہ کہیں پر کسی اپنے رہنما کی بات کوئی سنے، کوئی دل گردہ رکھتا ہو اور وہ کھل کے جو کوئی اپنی قائدین میں اپنے رہنما یا ان کے خلاف کوئی بات کر سکے یا کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کر سکے. اگر کوئی بادشاہ سلامت کے خلاف یا ان کے جو تجزیہ ہے یا ان کی کوئی بات ہے اس سے اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کو اس ٹائم سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. دانیال عزیز صاحب کی بھی ایک عجیب کہانی ہے. دیکھیے، جب ان کی اہلیہ جو کہ مہناز اکبر عزیز صاحبہ 16 ماہ کی حکومت جب پی ڈی ایم کا دور تھا تو اس سے حکومت کا پارٹ تھی، اور اس وقت تو میرا خیال ہے کوئی انہوں نے کوئی ٹھوس قسم کی کوئی مہنگائی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. انہوں نے عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات چیت اتنی کھل کے نہیں کی کہ جس کو ہم کوٹ کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2، خود یہ جا کے 15 دسمبر 2022 کو انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے درخواست کی کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے ان کو مدعو کیا. وہاں پر طلال چودھری صاحب بھی بلائے گئے تھے. تو وہاں پر انہوں نے یہ ایک ڈیمانڈ کی، ان سے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر سے کہ مجھے ایڈوائزر لگایا جائے، ایڈوائزر فار اکانومی. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کو لگا دیتے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب سے ہم مشورہ کر کے تو میں تو جو ہے وہ کنفرم میں آپ کو لگا دیتا ہوں، کیونکہ اکانومی کے معاملات سارے اسحاق ڈار صاحب دیکھ رہے تھے. تو ایڈوائزر لگانا 4-5 ایڈوائزر ہوتے ہیں، 4 تھے تو ایک خالی تھی. یہ معاملہ چلا گیا. جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اطلاعات کی جو وزارت ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور یہ بات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا کہ جو میری وہاں پر بابل کے ریکارڈنگ وہاں پر موجود ہے. تو وہاں پہ انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی اتنی تعریفیں کی کہ زمین آسمان میں لا دیے کہ کیا قابلیت ہے، کیا زبردست پریس کانفرنس کرتی ہے، کیا اعداد و شمار لے کر آتی ہیں. پچھلی حکومتوں کو انہوں نے اڑا کر رکھ دیا، پی ڈی ایم میں آ کے انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. 16 ماہ کی حکومت کو بڑے جس طرح طریقے سے یہ لے کے چلیں گی، مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کر دی میڈیا پر جا کر. یہ دانیال عزیز صاحب کے بیانات تھے. جی، تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح ترجمانی نہیں کی. دیکھیں، وہاں سے نکلنے کے بعد ان کے جب وہ ایڈوائزر اسحاق ڈار صاحب نے انکار کر دیا. میری اطلاع یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم ان کو نہیں لے رہے کیونکہ ان کو اکانومی کی علی بے کا نہیں پتا. اسحاق ڈار صاحب خود بڑے راجہ تھے، اکانومی کے بادشاہ تھے، آپ کے سامنے انہوں نے کتنا اچھا چلایا. خیر وہ سائٹ پر ہو گئے. یہ معاملہ چلتا گیا. پھر ساتھ ہی جب یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ تھا تو ان کے کچھ حلقے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے، وہ کسی دوسرے حلقے میں آ گئے. تو
میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ایک جو ہے کچھ تحفظات سے آگاہ کیا. انہوں نے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب کو لکھ دیا کہ آپ اس پر جو ہے سیکرٹری جنرل پارٹی کے آپ اپنی رائے دیں. میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ یہ تحفظات میرے کچھ نہیں ہے, انہوں نے کوئی شکایت کی ہے وہ غلط ہے, ہم مطمئن ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کام سے. وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب وہاں سے یہ لڑائی چلتی چلتی آج جو ہے وہ جنگ کی صورت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. اور جس نے شو کاز نوٹس جاری کیا اور یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ کسی اور نے جاری کیا, وہ پھر پوری پارٹی پر جو ہے وہ دھاوا بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب جب سیالکوٹ اور نارووال اکٹھے ہوتے تھے تو اس کے میئر تھے, بڑا ایک نام تھا, قداور شخصیت تھے. یہ ان کے جو ہے وہ سیاسی معاملات کو اس انداز سے لے کے چلیں, یہ جس انداز سے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں میڈیا پر آ کر. آج وہ مہنگائی کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا اس ٹائم یہ کہاں تھے. جی بالکل سعد صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو سیاسی جماعتیں اب کیمپین کریں گی یا پھر اپنے اختلافات کو بچائیں گی؟ دیکھیے میرا اس میں تجزیہ تھوڑا سا مختلف ہے. میں نہیں جانتا کہ دانیال عزیز صاحب کا اور احسن اقبال صاحب کا آپس میں کیا مسئلہ ہے. مجھے آئی ریلی نو آئیڈیا کہ انہوں نے کس بیسس کے اوپر ایک نے دوسرے پہ تنقید کی اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیکن میرا اس میں ایک تھوڑا سا لارجر تجزیہ یہ ہے کہ بصد احترام کے پالیٹکس کے اندر اب جب کہ ہم نے ایک چیز کی اناؤنسمنٹ کرتی ہے سپریم کورٹ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے کہ فلاں تاریخ کو, جو اب سے زیادہ دور نہیں, ہمارے ملک میں جنرل الیکشنز ہوں گے, تو سیاستدانوں کی مجبوری ہے, اور یہ نہ صرف کہ کنسٹیچوئنٹ اور جمہوریت کی مجبوری ہے لیکن کوئی فیس سیونگ کے اندر بھی کچھ مجبوری چاہیے. وہ مجبوری یہ ہے کہ اب آپ عوام میں جائیں, کوئی بات کریں, کسی بات پہ آپ کی ڈسکشن ہو. کوئی شام کو بیٹھ کے میں عدیل صاحب سے 2 سوال پوچھ سکتا ہوں, عدیل حسن سے پوچھ سکتے ہوں, حسن مجھ سے پوچھ سکتے ہوں, ہم کوئی سیاستدانوں کے بارے میں بات ہو, کیونکہ الیکشن آنے والا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ باہر جا سکتے ہیں, وہ جانے کی تو جتنی رہ گئی سکت وہ اب سب نے دیکھ ہی لی. ابھی شرجیل میمن صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کی تو جتنی باہر جا سکتی ہے. شہباز شریف صاحب اپنے حلقے میں گئے تھے, سب کو پتہ چل گیا. شرجیل میمن صاحب سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ ذرا اپنے گارڈ شارٹس کو پیچھے کر کے ذرا ایک حلقے کا ایک چکر تو لگا کے آئیں, ذرا پیدل چلیں نا, بغیر کسی سیکیورٹی کے تو پتہ چلے. تو گزارش یہ ہے کہ اب اور کیا کریں جب وہ حلقے میں جا نہیں سکتے, سیاسی کیمپینز چل نہیں رہی کیونکہ لوگ مدعو نہیں ہو رہے. لوگ ان باتوں کی وجہ سے ان سے تنگ ہیں, لوگ اس وجہ سے تنگ ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں آپس کے اندر. ہم بجلی, پانی, ایندھن, گیس, اکانومی, ان چیزوں پہ سوچ رہے ہیں. ریاست اس کے اوپر SIFC میں کام کر رہی ہے اور یہ لوگ اپنی 1.5 انچ کی ایک مسجد بنا کے, تو میں نے اس کی پیچھے سے چٹیا کھینچ دی, اس نے مجھے پیچھے سے ٹھوڈا مار دیا. یہ تو ایک کلاس 2-3 کی طرح کی بات ہے. یہ معذرت مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سیاستدان اب اور کیا کریں اگر ایک دوسرے کے اوپر جملے نہ تراشیں. سیاست جو اصل میں میدان میں ہونی ہے وہ تو کر نہیں سکتے, تو اب جملے بھی نہ تراشیں تو پھر ہمیں کیا موقع ملے گا ان کے بارے میں بات کرنے کا. کچھ تو کرنے دیں انہیں بیچاروں کو. ٹھیک ہے عدیل صاحب, پیپلز پارٹی اپروچ کر رہی ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو, کہیں ایسا تو نہیں ہے مفتاح اسماعیل صاحب پیپلز پارٹی کو پیارے ہو جائیں گے؟ جی پیارے ہو جائیں گے, قطعاً بھی عوامی ایشوز کی وجہ سے نہیں ہوں گے. نہ ہی شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں وہ وہی شاہد حقان عباسی جو اس وقت جب ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا تو یہ کہتے تھے میں پرائم منسٹر نہیں ہوں. پرائم منسٹر آج بھی نواز شریف ہیں, حالانکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے. تو اب وہ کسی بات پہ یا کوئی پوچھے بغیر ان کی کچھ شخصیات کو اس وقت کابینہ سے ذرا سائیڈ پہ کر دیا گیا, تو ان کو انقلاب یاد آ گیا. تو یہی مفتاح صاحب کی صورتحال ہے, اور یہی دانیال صاحب جو ہیں یہ ان کا اور جو اختلاف ہے احسن اقبال صاحب کے ساتھ, یہ خالصتاً حلقے کی اندرونی لڑائی ہے. وہ جن 2 شخصیات کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں دانیال صاحب کہ ان کی اسٹرینگتھ پہ وہ انہوں نے اپنے جیتنے کا ایک پلان بنا رکھا ہے. احسن صاحب جو ہیں وہ مبینہ طور پہ اپنے صاحبزادے کے حوالے سے لابنگ کر رہے ہیں. تو پھر DCOs اور DPOs کی جو اپوائنٹمنٹ کا جو ایشو ہے
اس کے علاوہ جب اس وقت نواز شریف دور میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، ان بلدیاتی انتخابات میں جب احسن صاحب کے صاحبزادے نے چیئرمین ضلع کونسل بننا تھا تو اس وقت دانیال صاحب جو ہیں انہوں نے کافی ان کی وہاں پر گروپنگ تھی، تو یہ لڑائی اس وقت سے پرانی چلتی آ رہی ہے. تو یہ کوئی عوامی ایشوز کے اوپر تو لڑائی ہے نہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے اندر یہ لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر دیگر سیاسی جماعتوں سے اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ کیپیسٹی ہے کہ ان اندرونی اختلافات کو ایڈریس کرنا اور ان کو مینج کرنا. اگر ہم پی ٹی آئی کا دور یاد کریں تو ہم دیکھتے تھے کہ جو ضمنی الیکشن ہوتے تھے یا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتے تھے تو ان کے اپنے بندے ان کو ہرواتے تھے، ان کے اپنے بندے ان کی ٹانگیں کھینچتے تھے. اور دیکھیں کہ جب ان کی حکومت گری اور ان کی حکومت گرنے میں جہاں پی ڈی ایم جماعتوں نے زور لگایا، ان کے اپنے لوگوں نے ہی ان کی قیادت کی رویے کی وجہ سے. پارٹی کے پاس تو اس وقت جو ہے مسائل کا جو ہے وہ حل نہیں ہے عوامی ایشو کا، لیکن ایم کیو ایم نے اس وقت جو ہے نا عوام کے مسائل کا ایک حل بتایا، وہ ہے کیا، اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور بات کریں گے ایم کیو ایم کے سیاسی کریئر کی. اور سیاسی طرز عمل ہمیشہ سے ہی سوالیہ نشان رہا ہے اور حکومتوں کا حصہ رہنے، وزارت انجوائے کرنے کے باوجود اگر مسائل کے حل نہ ہونے کا شکوہ بھی تو ساتھ ساتھ ہی رہا ہے ایم کیو ایم کا. لیکن انتخابات اب قریب ہیں تو ایم کیو ایم نے 26ویں آئینی ترمیم کا خاکہ بھی پیش کیا ہے. اور وہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے گفتگو کی ہے. پہلے کیا گفتگو کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. عادل صاحب، آپ کی طرف آؤں گے. جس طرح سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، اور کیا لگتا ہے کہ آپ کو مقامی حکومتوں کی مالی خود مختاری موجودہ معاشی صورتحال میں کس قدر ضروری ہے؟ دیکھیں، اصل تو جمہوریت کی روح ہے، یہ اقتدار کی نچلی سطح تک جو منتقلی ہے، یہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری یہ سیاسی جماعتیں ہیں. وہ کیوں نہیں لا سکیں اتنے برس گزرنے کے باوجود پرویز مشرف جیسا بلدیاتی نظام جو انتہائی مؤثر تھا، جس نے ڈیلیور کیا تھا، جس نے واقعی عوام کو ڈیلیور کر کے دکھایا تھا، جس میں عوام کی شمولیت تھی، اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت کس طرح سے یہ ایم پی ایز، ایم این ایز، جن کا اصل میں کام لیجسلیشن ہے ایوانوں میں جا کر کرنا، یہ جو ترقیاتی کام ہے یہ بلدیاتی حکومتوں کے کام ہیں، وہ کس طرح ہمارے نظام کے اندر وہ بے معنی ہو گئے تھے. تو یہ سیاسی جماعتوں کو ناگوار گزرا. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب بلدیاتی انتخابات کرائے بھی، یہ جو پچھلے 10-15 سال کے اندر ہم نے جو انتخابات دیکھے بھی ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے نتیجے میں بار بار کہنے، وارننگز دینے کے نتیجے میں مجبوری سے کروائے اور ان کو ٹوتھ لیس کر دیا بلدیاتی نظام کو، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں چھوڑا. تو بالکل یہ ایک مذاق تھا، مذاق کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ بات حقیقت ہے. اب کراچی کی بات دیکھ لیں کہ کراچی کو اگر کچھ ملا تو وہ اس دور میں ملا جب ایک مؤثر بلدیاتی نظام تھا. لیکن ایم کیو ایم جو مطالبہ سامنے رکھ کے اور یہ جو اتحاد بھی کرنے جا رہی ہے، یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 3-4 سال بعد کا اگر منظرنامہ دیکھوں، اگر ان کی حکومت بن جاتی ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں، اتحادی بن جاتے ہیں، تو وہ یہی مسودہ لے کے کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی ہم نے اس وقت یہ مطالبہ سامنے رکھا تھا، اس وقت یقین دہانی کرائی گئی، اب ہمارا چونکہ مطالبہ مانا نہیں گیا تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح کی سچویشن بنتی دکھائی دے گی. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ اگر اس ملک میں عوام کے اگر اس ملک میں عوام کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کا کوئی اصل نظام ہے، نہ صرف وہ یہ ہے بلکہ جو ہماری جو لیڈرشپ مقامی سطح پر تیار کرنے کی یہ ایک نرسری ہے جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے، جس سے ہماری سیاسی جماعتیں یہ جو جمہوریت کی علم بردار ہیں. جی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں مجوزہ آئینی ترمیم مسائل کے حل میں کتنی کارگر ثابت ہوگی؟ دیکھیے، جس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ایک آئینی ترمیم ہونی چاہیے جس کے تھرو آرٹیکل 140A جو کہ لوکل گورنمنٹ کا قانون جو کہ کہتا ہے کہ لوکل گورنمنٹس بنیں گی، اس کو تھوڑا ترمیم کر کے ساتھ اس کے ایک ٹائم پیریڈ اور اس کے کچھ کانسیکوینسز ڈال دیے جائیں جس کی وجہ سے لازم ہو جائے کہ لوکل گورنمنٹس کانسٹیٹیوٹ ہوں گی، ورنہ کوئی پینلائز کیا جائے گا پروونس کو. یہ سسٹم کے لحاظ سے تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، بالکل ہونا چاہیے.
اب تو بہت لیٹ ہو گیا ہے. 18ویں ترمیم کے وقت جب آرٹیکل 140 لوکل گورنمنٹ کا ڈالا گیا تھا اسی وقت یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ آئیڈیا اچھا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ فاروق ستار صاحب کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ وہ یہ کام کر دیں گے. دیکھیے یہ دو بڑی مختلف باتیں ہیں. آئیڈیا تو پاکستان میں بڑے اچھے ہیں کہ آئین کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. مسئلہ یہ کہ جب وہ آئیڈیا آپ کر لیں گے تو پھر ایم کیو ایم کے حوالے کر دیں گے پاکستان, پھر اس کے بعد پی ڈی ایم چلائے گی. وہ اقبال نے کہا کہ ان کی نظم ہے کہ مجنون شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے, حدید کی ہوس تو لیلا بھی چھوڑ دے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ واعظ ثبوت لائے جو میں کے جواز میں, اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. فاروق ستار صاحب نے کہا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں چلے گا سسٹم یا نہیں چلے گا اس ترمیم کے بعد. سعد صاحب اب آپ کیا کہیں گے صاحب, ٹائم بہت کم ہے میرے. دیکھیں یہ مرکز پرست جو لوگ ہیں نا, یہ نہیں چاہتے کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں. ہمیشہ سے ہم اس پلیٹ فارم سے دو چیزوں کی معاملات پہ بات کرتے رہے کہ اگر آپ نے ملک کے اصل مسائل حل کرنے ہیں تو اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی, یعنی بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا اور نئے صوبے بنا کر ان کو با اختیار بنانا, ان کو اختیارات دینا. آپ یہ سمجھے کہ مرکز ہی پورے پاکستان کو ٹھیک کر لے گا, مرکز ہی سارا کنٹرول کر لے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ مرکز پرست جو چند ایک سیاستدان ہیں, جو خاندان ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو. عوامی مفادات کو دیکھتے ہوئے, مسائل کو حل کرنے کی نظر سے دیکھتے ہوئے آپ کو تعلیم, صحت, ٹیکسز اور دیگر معاملات کے اختیارات اور معاملات کو نچلی سطح پر منتقل کرنا ہوگا تاکہ عام بندے کی دہلیز پر ان کے مسائل حل ہوں. ورنہ کیا ہوگا, یہ آتے رہیں گے, یہ معاملہ چلتے رہیں گے. یہ کہانی آج جو ایم کیو ایم نے آج جو یہ 26 نکات دیے ہیں, 26-27 نکات, اس کے پیچھے کہانی ہے. یہ جب گئے تھے 188 بلاک والا ٹاؤن میں نون لیگ سے ملاقات کرنے تو وہاں پہ انہوں نے بات کی تھی, تو نون لیگ نے کہا تھا ہم تو 18ویں ترمیم کے خلاف ہیں. میرے پاس بالکل حسن صاحب, آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے. تو ناظرین مجھے اجازت دیں, پھر آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.